बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, इस्लामाबाद का मौसम लोगों ने बहुत कोशिश की तब्दील करने की और कोशिश में लगे हुए हैं कि मौसम बदले। ठंड तो आ गई लेकिन एक और जो सियासी मौसम है उसे बदलने की कोशिश की जा रही है। तेज़ी रही पिछले कुछ रोज़ से और एहतसाब का नारा लगाया गया था। हमने उसको देखा कि लोग जो रिस्पॉन्सिबल थे वहाँ पर तब्दीली आती है थोड़ी सी, और फिर अब एक नई तकर्री भी हुई है। खैर इस पर भी तो हम बात करेंगे, लेकिन आज जो मुलाकात हुई अस्करी क़यादत की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है। चाइना का दौरा करना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, और फिर इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वक्त जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से इंटरेक्शन की, कुछ सवालात उठाए गए और फिर नून लीग ने अपना एक बयानिया बना दिया। एक किस किस्म का कॉन्फिडेंस दिया गया है, मुलाकात की अहमियत क्या है, टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और दूसरी जो अहम खबर है जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में से हम शामिल करेंगे, शेख रशीद साहब ने कुछ बातें कही हैं हुकूमत के हवाले से, और फिर इसको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, आर्मी चीफ की मुलाकात, अस्करी क़यादत की मुलाकात, किन अमूर पर बात हुई? क्या कॉन्फिडेंस मिला है सिस्टम को, क्या कॉन्फिडेंस मिला है इमरान खान को, क्या कहा गया है, क्या पैगाम दिया गया है इस मीटिंग के अंदर? जी राय साहब। देखिए हाशमी साहब, इस किस्म की जो मुलाकातें होती हैं, उनके जो एलामिया जारी होते हैं, उसमें तो यही कहा जाता है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ के पर बात हुई, मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर बात हुई, और यकीनन पहली तरजीह तो यही होती है कि मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर बात हो। इस वक्त जो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं, उन पर भी बात हुई होगी। फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दोबारा जो सर उठाया है, लाहौर में धमाका हुआ, इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ जहां पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, और बलूचिस्तान में भी कुछ वाक़यात हुए हैं। तो इस तरह से दहशतगर्दी दोबारा से जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ख़ुद को असर्ट करने की कोशिश कर रही है, और ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि एक सीज़ फायर हुआ था और उसके बाद वो सीज़ फायर ख़त्म हुआ, तो यकीनन इन मामलात पर भी बात हुई होगी। लेकिन जब इस किस्म की मुलाकातें होती हैं और उन मुलाकातों से पहले कोई इस किस्म का माहौल बना हो और इस तरह का एक तासुर बनाया गया हो, कोई इस तरह की अफवाहें फैलाई गई हों, इस तरह की इतलात फैलाई गई हों कि आर्मी में और सिविल हुकूमत में कोई इख्तलाफात हैं, एक पेज पर अब सिविल हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट नहीं है और एक सफ़ा फट चुका है, और फिर इस तरह की अफवाहें भी अगर फैलाई जा रही हों कि मियाँ नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील हो रही है जिसके नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ वापस भी आएंगे और उनकी ताहयात नहली भी ख़त्म होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट बार की उस पटिशन के तहत जो उन्होंने तैयार कर ली है और सुप्रीम कोर्ट में दायर करनी है। तो ये जब पूरा पस मंज़र ज़हन में रखा जाए तो फिर इस किस्म की मुलाकातों का एक सियासी पहलू ज़रूर निकलता है। आप लाख इनकार करें कि इस तरह की मुलाकातों का कोई सियासी पहलू नहीं होता, लेकिन ये हकीकत है कि इस तरह की मुलाकातों से एक सियासी मैसेज भी जाता है, एक सियासी पैगाम भी जाता है। अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है, और जनरल बाजवा की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इस मुलाकात की एक वीडियो भी जारी की गई है, फुटेज भी जारी की गई है। इससे पहले जो 3 हफ्तों में 3 मुलाकातें हुई थीं, उनकी वीडियोज़ जारी नहीं की गई थीं, क्योंकि उसमें DGISI और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इकट्ठे मौजूद थे। इस वजह से DGISI की रिक्वेस्ट पर उन मुलाकातों की वीडियोस जारी नहीं की गई थी। और आज का जो दिन था, इसमें DGISI जनरल नदीम अंजुम भी जनरल बाजवा के साथ थे, अगरचे जिस मुलाकात की फुटेज जारी की गई वो जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर की थी, और जनरल नदीम अंजुम की फुटेज एक मरतबा फिर जारी नहीं की गई। अब इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये भी है कि चीन जाना है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 3 फ़रवरी को, बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग है वहाँ पे उनकी चीनी प्रीमियर के साथ, और ज़ाहिर है कि चीन के साथ हमारा जिस किस्म का इस वक्त एक तजारती रिलेशनशिप है, जिस तरह से CPEC हमारी खुशहाली की एक ज़मानत है और एक गेम चेंजर है इस पूरे खित्ते के लिए, तो उस हवाले से भी बातचीत होगी। तो हमेशा CPEC के ऊपर जब भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई हाई प्रोफाइल दौरा हो, तो उसमें आर्मी का इनपुट ज़रूर होता है, क्योंकि आर्मी CPEC की हिफाजत की ज़ामिन है
جتنی بھی سیکیورٹی ہے اس کے لیے ایک پورا ڈویژن جو ہے وہ ریز کیا گیا تھا آرمی کا. تو آرمی نے اپنا ان پٹ دیا ہوگا اور بہت تفصیل سے بات ہوئی ہوگی سی پیک کے معاملے پر بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے اس حوالے سے بھی انڈائریکٹلی یقیناً یہ ملاقات بہت اہم تھی، خاص طور پر اس کانٹیکسٹ میں کہ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ اب پرائم منسٹر عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جس طرح کی انڈرسٹینڈنگ پہلے تھی. تو وہ جو پورا بیانیہ بنایا گیا تھا وہ بیانیہ تو 4 ہفتوں میں 4 ملاقاتوں سے اڑ گیا. اتنے تواتر کے ساتھ تو کبھی بھی کسی آرمی چیف کی کسی بھی پرائم منسٹر سے ملاقاتیں نہیں ہوتیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ مل کر کام کرنا ہے، ایک جو ہائیبرڈ نظام بنایا گیا تھا اس ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے، وہ ہائیبرڈ نظام قائم ہے، ہائیبرڈ نظام کام کر رہا ہے. اور دونوں طرف یہ ریئلائزیشن ہے کہ ریاست کے جو 2 ستون ہیں یعنی حکومت اور پھر حکومت کا ایک بہت اہم ادارہ ذیلی ادارہ پاک فوج، یہ دونوں مل کر کام کریں گے تو تبھی ریاست کو درپیش مشکلات جو ہیں وہ حل ہوں گی. اور اس کا آپ سیاسی پہلو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کے لیے یہ ایک بہت بری خبر ہے. اس کی آپ فوٹیج بھی دیکھیں، پرائم منسٹر عمران خان بڑے ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ریلیکس انداز میں جنرل باجوہ سے بات چیت کر رہے ہیں. تو اپوزیشن کے لیے ظاہر ہے کہ یہ بری خبر اس لیے ہے کہ اپوزیشن تو یہ ازیوم کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور یہ بیانیہ بھی بنا کر بیٹھی ہوئی تھی کہ جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان تو شدید نوعیت کے اختلافات ہیں، اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں، اس طرح کے تجزیے بھی کیے جا رہے تھے مسلم لیگ نون کے قریبی حلقوں کی جانب سے کہ کسی بھی وقت اسٹیبلشمنٹ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف کوئی فیصلہ کن قدم بھی اٹھا سکتی ہے، تحریک عدم اعتماد کو بھی سپورٹ کر سکتی ہے. پھر لانگ مارچ جو مجوزہ 23 مارچ کو ہونا ہے اس لانگ مارچ کے متعلق بھی یہ دعوے کیے گئے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے. اسی پلیٹ فارم پر ہم بتاتے رہے بار بار کہ نہ تو تحریک عدم اعتماد آئے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہوگی. اگر اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہوتی تحریک عدم اعتماد کو کہ یہ تحریک عدم اعتماد بہت پہلے آ چکی ہوتی، اور نہ ہی ان قیاس آرائیوں میں اور ان افواہوں میں کوئی حقیقت ہے کہ کوئی جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. اور یہ جو ڈیل کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اس پر حکومت نے ریئیکٹ اس لیے کیا کہ حکومت کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ شہباز شریف اور شریف فیملی اپنی جانب سے پیغامات ضرور بھیج رہے ہیں، لیکن دوسری جانب سے اس کی بار بار تردید آتی ہے. ہم نے بہت دفعہ ذرائع سے بات کی ہے طاقتور حلقوں کے، تو وہ تو کہتے ہیں مکمل طور پر بکواس خبریں ہیں. یہ الفاظ ہمارے ذرائع نے استعمال کیے کہ یہ بکواس خبریں ہیں، بے بنیاد خبریں ہیں، اور ہم ہر روز جو ہیں ان خبروں کی تردید نہیں کر سکتے، ہر روز پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، ہر روز کوئی اعلامیہ جاری نہیں کر سکتے. تو باقی یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی فیک نیوز پھیلا رہا ہے، یا پیبرا کا کام ہے کہ اگر کوئی فیک نیوز پھیلا رہا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرے. آرمی ہر معاملے پر کوئی بیان جاری نہیں کر سکتی. جی آپ کچھ سوال کر رہے تھے. میں سوال یہ تھا کہ وہ تو شاہد خاقان عباسی صاحب تو خود بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد والا معاملہ بہت ہی سینسیٹیو ہے اور دیکھ بھال کے نمبرز کو دیکھ کے چلنا پڑے گا. انہوں نے بڑی واضح یہ بات کہی ہے، اور وہ شاہد خاقان عباسی نہیں، اس سے پہلے احسن اقبال، باقی لوگ بھی جو ہیں ان کے متضاد بیانات آ چکے ہیں، ایک دوسرے سے نہیں ملتے. تو عدم اعتماد کا چیپٹر تو سر بہت ان لوگوں نے خود ہی کلوز کر دیا، اور اب ہم تو وہیں پہ پایا جاتا ہے. انہوں نے خود کلوز نہیں کیا، کلوز اس لیے ہو گیا کہ نمبر پورے نہیں ہوئے. انہوں نے سیاسی جوڑ توڑ تو بڑا کیا تھا، نمبر گیم بنانے کی تو کوشش کی تھی. انہوں نے جہانگیر ترین گروپ سے رابطے کیے تھے، جہانگیر ترین کے ساتھ لاہور میں ملاقاتیں ہوئیں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی. پیپلز پارٹی نے جہانگیر ترین گروپ پر کام کرنے کی کوشش کی، جہانگیر ترین کو پیپلز پارٹی میں شامل کرنے کی بھی کوشش کی. اسی طرح جو تحریک انصاف کے اتحادی ہیں کاف لیگ، ان کے اوپر اور جی ڈی اے کے اوپر بھی کام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کی بھرپور کوشش کے باوجود نمبر گیم پوری نہیں ہوئی. جب نمبر گیم پوری نہیں ہوئی تو آپ فیس سیونگ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ابھی بھی حکومت کے سر پہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم کسی بھی منتخب حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کسی بھی حکومت کا ہم ذیلی ادارہ ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ پہلے یہ الزامات لگاتے تھے جنرل فیض حمید پہ. جنرل فیض حمید مینیج کرتے ہیں حکومت کی جو بھی پارلیمان کے اندر فتح ہوئی، اور جب بھی حکومت نے اپوزیشن کو شکست دی تو یہ کہتے کہ جنرل فیض حمید نے حکومتی ارکان کو کالز کیں اور حکومت کے اتحادیوں کو کالز کیں، اور جنرل فیض حمید نے یہ کالز کروائیں، آئی ایس آئی کو استعمال کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک واضح برتری حاصل ہے، حکومت کو عددی اکثریت حاصل ہے،
تو پھر کالز کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی تحریک انصاف کے کیا کوئی ارکان ایسے ہو سکتے ہیں، ایک لمحے کے لیے مائنس کر دیں آپ ISI کو، جنرل فیض حمید کو، کہ وہ اس معاملے میں پورا کوئی کردار ادا نہیں کر رہے؟ تو تحریک انصاف کے کیا کوئی ارکان ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ ہم پارٹی سے بغاوت کریں گے اور ووٹ نہیں کریں گے پارٹی کے لیے، اور وہ ارکان اس سے پہلے کسی قسم کے تحفظات بھی نہ ظاہر کر چکے ہوں؟ یعنی انہوں نے کبھی بھی اعلانیہ یہ نہ کہا ہو کہ ہم پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ہیں یا تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ہیں، تو وہ کیوں کر ووٹ کریں گے؟ یعنی یہ مضحکہ خیز بیانیہ ہے کہ حکومت کے ارکان کو فون آتے ہیں ISI سے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ حکومت کے حق میں ووٹ دیں۔ بھائی وہ پارٹی کے الیکٹڈ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، ان کو کسی کو فون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی پارٹی ہے، وہ MNA ہیں، پارٹی کے ٹکٹ پر MNA بنے، پارٹی کے سپورٹ سے MNA بنے، تو وہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے؟ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے بندے PTI کو ووٹ دینا شروع کر دیں اور PTI کے لوگوں نے PTI کو ہی ووٹ دینا ہے، اور ان کی جو عددی اکثریت ہے وہ ایک حقیقت ہے، آپ کے پاس عددی اکثریت نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو جتنی مرتبہ بھی، یعنی 15 مرتبہ چھوڑ کے 1500 مرتبہ بھی جب کاؤنٹنگ ہوگی کسی بھی معاملے پر، چاہے وہ ریفارم بجٹ کا معاملہ ہو، چاہے وہ قانون سازی کا معاملہ ہو، تو ہر مرتبہ تحریک انصاف اور اس کے اتحادی جیتیں گے جب تک آپ کی جو عددی اسٹرینتھ ہے وہ تحریک انصاف سے زیادہ ہو نہیں جاتی۔ تو اس لیے انہوں نے یہ ایک بیانیہ بنایا تھا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے اور تحریک عدم اعتماد بڑا ڈیسائسو موو ہوگا، لیکن ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہوئے۔ اب نمبر پورے نہیں ہوئے تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بڑا سینسیٹیو میٹر ہے، اور اصل میں تو ان کی خواہش تو بڑی تھی۔ میاں نواز شریف نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو واٹس ایپ میسیجز کر کے بھی کہا تھا کہ نمبر گیم پوری کریں، لیکن نمبر گیم اب پوری نہیں ہوئی، تو اس لیے اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تحریک عدم ہم اعتماد نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ تحریک عدم اعتماد آئے گی وہ ناکام ہوگی، تو اس سے تو پرائم منسٹر عمران خان اور مضبوط ہو کر ابھریں گے، اور پھر حکومت کو بھی یہ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی تو اس سے کوئی پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف کوئی فیصلہ کن قدم اٹھایا جا سکتا ہے، ورنہ پرائم منسٹر عمران خان تو کسی بھی دن جا کر اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں۔ یعنی اگر پرائم منسٹر عمران خان کو یہ خطرہ ہوتا کہ یہ تحریک عدم اعتماد آنی ہے اور تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں مجھے یہ ریموو کر سکتے ہیں، تو وہ تو کسی بھی دن جا کے وہاں پہ اپنا نمبر پورا کر کے تحریک عدم اعتماد سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں، پھر ایک سرٹن ٹائم فریم کے لیے کچھ ماہ کے لیے تو تحریک عدم اعتماد آ ہی نہیں سکتی، لیکن حکومت تو پہلے ہی کانفیڈنٹ تھی کہ یہ تحریک عدم اعتماد کبھی بھی نہیں آئے گی۔ حکومت نے اپنا ہوم ورک مکمل کر رکھا ہے، اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جہانگیر ترین گروپ نے بھی اپوزیشن کو کسی قسم کی یقین دہانی نہیں کروائی، اور ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو کسی بھی صورت اس موو کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ رائے صاحب، آپ نے فوٹیج کی بات کی اور 4 ملاقاتیں ہو چکی ہیں آرمی چیف کی۔ آرمی چیف تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے دوست نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ دوست نہیں ہے، میرے باس ہیں۔ تو آرمی چیف کی سپورٹ ہمیں نظر آتی ہے، آرمی چیف اداروں کی سپورٹ عمران خان کے ساتھ موجود ہے۔ کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش جو لوگ کر رہے ہیں اب انہیں بھی منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، اور یہ جو کچھ آج کی جو ملاقات تھی، سر باڈی لینگویج کیا ہے؟ کس طرح آپ نے کیا ریڈ کیا باڈی لینگویج سے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر کے اندر، چونکہ ابھی 1.5 سال سر پڑا ہوا ہے، احتساب کا عمل جاری ہوگا، شروع کرنا ہے، چیلنجز ہیں حکومت کے پاس، کہیں بٹوین دا لائنز کوئی پیغام تو نہیں دیا گیا کہ آپ کو فوکس رکھنا ہے کس کے اوپر؟ بڑے مسائل ہیں پاکستان کے سامنے، یعنی بڑے چیلنجز ہیں، ہمیں اپنا وقت جو ہے وہ اس طرف ضائع نہیں کرنا، چونکہ سر رزلٹ نظر نہیں آئے۔ احتساب کا ٹھیک ہے، جس منسٹری کا کام ہے، جن لوگوں کا یہ کام ہے وہ کرتے رہیں، لیکن بڑے چیلنجز 22 کروڑ عوام کا مستقبل آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پاکستان کی معیشت کا مستقبل آپ کی پالیسیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خطے میں امن کی بات اگر کریں اس پہ بھی پاکستان کی پالیسیز اور کیا ہوں گی اس سے جڑا ہوا ہے، چین نئی منڈیوں کی تلاش میں ہے، پاکستان ان کا بہت کلوز الائے ہے، اور یہاں پہ اکنامک زونز بننے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے بھی یہ میٹنگ بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ شاہ محمود قریشی بھی اس میں تھے، اسد عمر بھی اس میں موجود تھے، اور obviously فواد چودھری صاحب نے تو obviously میڈیا کو بریف کرنا ہے، whatever he has been briefed by the Prime Minister اس کو ان کی گفتگو جو ہے وہ ریفلیکٹ کرے گی۔ تو سر کیا دیکھا آپ نے، کیا بنیادی پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کی آفیشیل فوٹیج جاری کی گئی پرائم منسٹر ہاؤس سے، اس کا ایک پھر پریس ریلیز بھی جاری کیا گیا،
اور آپ دیکھ لیں فوٹیج، ہم اس میں چلاتے بھی ہیں اسی پروگرام میں، کہ پرائم منسٹر عمران خان بڑے ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اس قسم کی ملاقاتوں کی فوٹیجز بھی جاری کی جاتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اچھے نوٹ پر ہوتی ہیں، اسی وجہ سے اس کا ایک اعلامیہ بھی جاری کیا جاتا ہے۔ تو کسی بھی پرائم منسٹر اور کسی بھی آرمی چیف کے درمیان جس قسم کا ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، ایک آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، وہ موجود ہے۔ اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ کیبنٹ کے اجلاس میں بھی پرائم منسٹر عمران خان سے کچھ وزراء نے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد کی باتیں کی جا رہی ہیں، لانگ مارچ کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کو اسٹیبلشمنٹ کی کچھ سپورٹ حاصل ہوگی، یا لانگ مارچ کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے گی، اور کوئی یہ لانگ مارچ ریڈ زون میں چلا جائے گا، اور پھر آرٹیکل 245 کے تحت جی آپ کو کوئی فوج بلانی پڑے گی، تو اس میں کتنی حقیقت ہے، اور آپ ہمیں بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہیں۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے تو اس کیبنٹ کے اجلاس میں بھی وزراء کو بتایا تھا کہ یہ جو ڈیل کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ ایک سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے اور اپنے لیے ایک سیاسی سپیس کریٹ کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں۔ میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہترین اور مثالی تعلقات ہیں، جنرل باجوہ کے ساتھ میرے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو کوئی سپورٹ کرے گی اسٹیبلشمنٹ، یہ سراسر ایک بے بنیاد تاثر ہے۔ آپ اس پر توجہ ہی نہ دیں، اس پر بات ہی نہ کریں، آپ صرف توجہ اس بات پر رکھیں کہ شہباز شریف کی جو کرپشن ہے، میاں نواز شریف کی کرپشن، آصف علی زرداری کی کرپشن، یا جو بھی کرپٹ عناصر ہیں جن کے خلاف شواہد ہونے کے باوجود عدالتوں سے ان کو مخصوص وجوہات پر سزائیں نہیں ملیں، لیکن آپ ایک بیانیہ تو کم سے کم بنائیں، ٹی وی پر لوگوں کو بتائیں، اور لوگوں کے سامنے حقائق رکھیں کہ کس طرح سے پاپڑ والوں، فالودے والوں کے اکاؤنٹس میں اور چپراسیوں کے اکاؤنٹ میں 60 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے گئے۔ تو آپ اس پر فوکس رکھیں، باقی اس بات سے بالکل نہ گھبرائیں، اور نہ ہی اس بات کے اوپر کوئی توجہ دیں، اور یہ جو افواہیں ان کے اوپر کان نہ دھریں کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے درمیان کوئی اختلافات ہیں۔ ہم مکمل طور پر ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کو یہ ظاہر ہے کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ خلش ضرور ہے کہ جس قسم کا احتساب وہ کرنا چاہتے تھے، وہ پاکستان کے عدالتی نظام کی وجہ سے، پاکستان کی قانونی نظام کی وجہ سے اس طرح کا احتساب نہیں ہو سکا۔ لیکن میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں جو کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ رزلٹس نہیں آئے۔ رزلٹس اس قسم کے تو نہیں آئے جس قسم کے آپ توقع کر رہے تھے، یا پرائم منسٹر عمران خان کی ایک خواہش تھی۔ جی، لیکن آپ یہ دیکھیں، ایک سزا کروا دیں، ایک سزا کروا دیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ جی دیکھیں یہ جن مافیاز کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان نے ٹکر لی ہے، جن مافیاز کے خلاف کرپشن کے کیسز بنے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ صرف شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو جو جیل جانا پڑا، یہ بھی کبھی ممکن نہ ہوتا۔ میاں نواز شریف کو جیل جانا پڑا، مریم نواز کو جیل جانا پڑا، میاں نواز شریف کو بیماری کا بہانہ بنا کر پلیٹلیٹس کی رپورٹس آگے پیچھے کر کے پاکستان سے فرار ہونا پڑا، اسحاق ڈار کو یہاں سے فرار ہونا پڑا، اس کے بعد مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے اس کو جیل جانا پڑا، اور جو پیپلز پارٹی کی کرپٹ قیادت تھی، تو یہ ایسے مافیاز تھے کہ ان کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ اتنا بوسیدہ گلا سڑا نظام ہونے کے باوجود ان کا کسی نہ کسی حد تک تو احتساب ہوا ہے، یعنی یہ ان کے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ یہ ہمیں کوئی کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جب آصف علی زرداری گرفتار ہوئے تھے تو ناقابل یقین خبر لگتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آصف علی زرداری گرفتار ہو جائیں، کیونکہ اس ملک کا نظام ایسا ہے کہ کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ آصف علی زرداری گرفتار ہو سکتے ہیں۔ جب شہباز شریف کی گرفتاری ہوئی تھی تو 3 دن تک 4 دن تک میڈیا کے اوپر وہ چیز چلتی رہی، کیونکہ شہباز شریف کی گرفتاری ناقابل یقین خبر تھی۔ حمزہ شہباز کو جیل میں رہنا پڑا 2 سال۔ تو اس بوسیدہ گلے سڑے نظام کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں احتساب کروں گا، اپنی جانب سے انہوں نے پوری کوشش کی، اور یہ نہیں ہے کہ بالکل احتساب ہوا نہیں، احتساب ہوا بھی ہے۔ اب باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کنوکشنز، ابھی تھوڑا سا ٹائم باقی بھی ہے، تو کنوکشنز تو پھر ظاہر ہے کہ آگے جا کے عدالتوں کا معاملہ ہوتا ہے، آگے عدالتوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ان کو پرائم منسٹر انفلوئنس نہیں کر سکتے، نیب انفلوئنس نہیں کر سکتی، FIA انفلوئنس نہیں کر سکتی، وہ عدالتی نظام جانے اور یہ کرپٹ مافیا جانے۔ لیکن اس کرپٹ مافیا کو جتنی تکلیف پرائم منسٹر عمران خان نے دی ہے، اتنی تکلیف کبھی بھی کوئی نہیں دے سکا، اور کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان کو پیشیاں بھگتنی پڑیں گی۔ ابھی دیکھیں نا، شہباز شریف کو پیشیاں بھگتنی پڑتی ہیں، اس سے پہلے کوئی اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں؟
آصف علی زرداری، فریال تالپور، خورشید شاہ، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، یہ لوگوں کو پیشیاں بھگتنی پڑتی ہیں، عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں. تو یہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مثبت ابتدا ہے کہ یہاں پہ آپ اگر حکمران رہے ہیں، آپ نے کرپشن کی ہے، تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے، آپ اکاؤنٹیبل ہیں، کم سے کم آپ کو عدالتوں میں دھکے تو کھانے پڑ رہے ہیں، آپ کو جیلوں میں تو جانا پڑ رہا ہے، جیلوں میں آپ کو سہولتیں تو ملی، لیکن بہرحال اپنے جو ان کے عالی شان محلات ہیں اس کے مقابلے میں تو ان کی جیلیں اگرچہ ظاہر ہے کہ عام لوگوں کے مقابلے میں تو ان کو بہت سہولتیں ہوتی ہیں، لیکن عالی شان محلات کے جو عادی ہوتے ہیں ان کے لیے تو جیل جتنی مرضی آسان ہو، وہاں پہ سہولتیں ہوں، وہ ان کے عالی شان محلات کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اور ہمیشہ سے میرا یہ موقف رہا ہے کہ جتنا احتساب پھر بھی ان 4 سالوں میں پرائم منسٹر عمران خان نے بھرپور قسم کی اپوزیشن کی بلیک میلنگ کے باوجود، اپوزیشن کے دباؤ کے باوجود، اپوزیشن کے ہتھ کنڈوں کے باوجود کیا ہے. یہ کوئی اور پرائم منسٹر نہیں کر سکتا تھا. اتنی بڑی اپوزیشن کے سامنے کوئی اور پرائم منسٹر ہوتا تو وہ ڈھیر ہو جاتا. وہ یہی کہتا کہ ان کے احتساب کے کیسز سے آپ نظریں چرائیں تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ اپوزیشن میری حکومت گرا دے. لیکن پرائم منسٹر نے اپنی کرسی کی پرواہ کیے بغیر جو احتساب کا نعرہ لگایا تھا اس پر عمل درآمد کروانے کی اپنی جانب سے انہوں نے پورا زور لگایا ہے. باقی جو عدالتوں نے کرنا ہے وہ ظاہر عدالتوں نے کرنا ہے، وہ پرائم منسٹر عمران خان کے بس میں نہیں ہے. راجہ صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس حد تک بات یہ بھی صحیح ہے کہ شہزاد اکبر نے 3.5 سال، سر میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو عمارت کھڑی کی ہے اس میں کچھ تھا تو پرائم منسٹر اپنے ترجمانوں کی میٹنگ کے اندر انہیں ڈائریکشن دیتے ہیں کہ جناب لوگوں تک جائیں، انہیں بتائیں کہ پاپڑ والا چپڑاسی ان کے اکاؤنٹ میں کیسے پیسے آئے اور کس طرح یہ کیس لڑا جگ گیا اور ریکارڈ پر کتنے سارے، ایک لمبی فہرست ہے. تو 3.5 سال ضائع نہیں گئے، ایویڈنسز اکٹھے کیے گئے. کچھ لوگ تو یہ کہتے کہ آسان کام تھا. آسان نہیں ہوتا کسی بھی شخص کے خلاف ثبوت لا کر انہیں اکٹھے کرنا اور پھر اس کو جو ہے عدالتوں تک لے کے جانا. لیکن سر دوسری جو بات آج کہی گئی شیخ رشید صاحب کی طرف سے، عمران خان کس کے لیے خطرناک ہوں گے، سوالیہ نشان. شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. اب کیا ہوا کہ وہ اب پیچھے نہ ہٹے اور 23 مارچ کو اسلام آباد آئے. انہوں نے یہ کہا ہے، یہ چیلنج دیا اپوزیشن کو چیلنج دے دیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے پیغام چلا گیا ہے اور پھر کہا گیا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ بھائی، ہمت ہے تو آ جاؤ، تم سے ہم پھر اسٹیٹ جو ہے، ریاست جو ہے وہ نمٹنا جانتی ہے. دیکھیں شیخ رشید چونکہ طاقتور حلقوں کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں اور قریب ہیں، یہ اوپن سیکرٹ ہے. شیخ رشید کے متعلق بہت دفعہ اپوزیشن شکایات کر چکی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے غیر اعلانیہ ترجمان بن جاتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ ان کو اپنا غیر اعلانیہ ترجمان نہ بننے دے. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ شیخ رشید کے جو بیانات ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ان کی کبھی کوئی تردید وغیرہ بھی نہیں آتی. تو شیخ رشید پرائم منسٹر عمران خان کے بھی اس وقت بہت قریب ہیں، پیغام رسانی بھی کرتے ہیں اسلام آباد سے راولپنڈی کے درمیان، اور راولپنڈی سے بھی کچھ پیغامات لے کے اسلام آباد تک پہنچاتے ہیں. اب شیخ رشید نے ایک بات یہ بھی کہی کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، اور یہ غلط فہمی ہے اپوزیشن کی کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے خلاف ہے یا اس حکومت کے خلاف کسی موو کو سپورٹ کرے گی. اور یہ بات اگر انہوں نے کیمروں کے سامنے کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فواد چودھری نے بیانات دیے تھے کہ 4 لوگ ملے ہیں مسلم لیگ نون کے، ان سے مراد اسٹیبلشمنٹ سے، اور پھر شہباز گل نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ شریف فیملی ڈیل مانگ رہی ہے. تو اس معاملے پر کوئی شیخ رشید نے پیغام رسانی کی ہوگی، ان کو پھر جوابی پیغام بھی ملا ہوگا، اور اس جوابی پیغام کی روشنی میں پھر شیخ رشید اس نتیجے پر پہنچے اور انہوں نے یہ بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پورا جو ایک بیانیہ بنایا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان اختلافات کا، وہ تو مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا. دوسرا 23 مارچ کو نہ آئیں لانگ مارچ کے لیے، اس پر شیخ رشید نے بطور وزیر داخلہ ان سے ریکویسٹ کی تھی اور بڑے ریفرنس بھی دیے تھے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ریفرنس بھی دیا کہ ان کو بھی منع کیا گیا تھا کہ وہ جلسہ نہ کریں راولپنڈی میں، لیکن انہوں نے جلسہ کیا. سیکیورٹی ایشوز تھے. ظاہر ہے کہ بہت ایک بدقسمت لمحہ تھا وہ، ان کی شہادت ہوئی بہت پاکستانی قوم کے لیے اور اس خطے کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دہشت گردی کا ایسا واقعہ تھا جس نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا. تو اس پوری صورتحال میں اب 23 مارچ کو چونکہ بڑا سینسٹیو دن ہے، بہت ہی حساس دن ہے، پریڈ ہونی ہے اور پھر OIC کے وزرائے خارجہ نے آنا ہے، تو شیخ رشید نے تو اپنی جانب سے ریکویسٹ کر لی تھی کہ آپ نہ آئیں، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اس بات پر حکومت کو بلیک میل کرنا چاہ رہی تھی اور ساتھ ہی تھوڑا سا
آپ یہ کہہ لیں کہ ریاست کو بھی بلیک میل کرنا چاہ رہی تھی. لیکن اب جو شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب آپ تاریخ تبدیل نہ کریں, اب آئیں 23 مارچ کو, آپ 23 مارچ کو ہی آ کر دکھائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ رشید یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے 23 مارچ کے آپ کے لانگ مارچ کی تاریخ تبدیل کروانی ہے وہ کروا لیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ 23 مارچ کو انہوں نے جو لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا ہے تو یہ 23 کو پہنچیں گے نہیں یہاں پہ, یہ مختلف جگہوں پہ کہیں گے کہ جی لاہور میں, کراچی میں ہم احتجاج کر رہے ہیں. یہاں پہ یہ 24 25 کو یا 26 کو ہی پہنچیں گے یا پھر تاریخ ہی تبدیل کر لیں گے. کیونکہ اگر یہ 23 مارچ کو آئیں گے زبردستی تو ایک تو ظاہر ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ بڑے ان کے لیے ایک ہونا بھی چاہیے کہ بڑا ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے گی اسٹیبلشمنٹ اس موو کو. دوسرا, عوام بھی اس موو کو مزید ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے گی, کیونکہ 23 مارچ کے متعلق عوام بھی بڑے حساس ہیں. انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کتنا اہم, کتنا حساس دن ہوتا ہے. پورے اسلام آباد کے اندر بڑی زبردست قسم کی سیکیورٹی ہوتی ہے. تو اس وقت تو اگر یہ جان بوجھ کر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان شرپسندوں کو, ان دہشت گردوں کو ایک موقع فراہم کریں گے کہ اتنے سینسٹیو ڈے پر اگر وہ تقریب کاری کر سکتے ہیں تو ان کے لانگ مارچ کی آڑ میں کر لیں, کیونکہ لانگ مارچ ان کا آئے گا اس کے لیے بھی سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ لانگ مارچ کرنے والے بھی ظاہر ہے پاکستانی ہیں, چاہے ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, پیپلز پارٹی سے ہو, کسی سے بھی ہو, تو اس لانگ مارچ کے اندر بھی کوئی تقریب کاری ہو جائے اور اگر وہ اس میں خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان ہو جائے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بڑا نقصان ہوگا. آفٹر آل سیاسی اختلافات مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی کے, پیپلز پارٹی کے اپنی جگہ ہیں, تو سارے پاکستانی, سارے انسان ہیں. تو وہ ایک طرف ادھر سیکیورٹی فراہم کرنا, پھر سیکیورٹی کی سچویشن جو پریڈ کے صورتحال میں ہوتی ہے ادھر سیکیورٹی فراہم کرنا, تو یہ تو ریاست کے لیے بہت ہی مشکل کام ہو جائے گا. تو اس لیے شیخ رشید نے کہا تھا کہ کم سے کم ریاستی مفاد کو دیکھتے ہوئے آپ 23 مارچ کو نہ آئیں. لیکن اس کے باوجود اپوزیشن جو ہے وہ ریاست کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ حربے اختیار کر رہی ہے کہ نہیں ہم 23 مارچ کو ہی آئیں گے. یعنی ان کو ریاستی مفادات سے اپنے سیاسی مفادات جو ہیں وہ زیادہ عزیز ہیں. بالکل اسی طرح جیسے میاں نواز شریف ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہوں تو میں کارگل جنگ کے راز کھول سکتا ہوں, میرے سینے میں ریاست کے بہت راز دفن ہیں. حالانکہ پرائم منسٹر کے طور پر انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ کسی بھی قسم کے جو قومی راز ہیں وہ ان کے سینے میں ہی دفن رہیں گے. لیکن چونکہ ان کو اقتدار ایک دفعہ نہیں ملا, تو ایک دفعہ اقتدار جب نہیں ملا, عوام نے پرائم منسٹر کو, عمران خان کو منتخب کر لیا پرائم منسٹر, تو پھر وہ ریاست کو بلیک میل کرنے پر تل آئے کہ ہم ریاست کو بلیک میل کریں گے اگر آپ ہمیں دوبارہ سے 4تھی مرتبہ بھی اقتدار نہیں دیں گے. تو اسی طرح کی بلیک میلنگ اپوزیشن اس وقت کرنے کی کوشش کر رہی ہے 23 مارچ کے حوالے سے. حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 21 مارچ کو آپ کر لیں, مارچ یا 25 مارچ کو کر لیں, لیکن یہ بلیک میلنگ شاید جو ہے ان کی نہیں چل سکے گی اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب ان سے ان کو ضرور ایک پیغام چلا جائے گا یا چلا گیا ہوگا اور پرابیبلی یہ اپنے مارچ کی تاریخ تبدیل کر لیں گے. بالکل سر, یہ انہیں تبدیل کرنی پڑے گی اور مائٹ بھی فیس سیونگ کے لیے کچھ نہ کچھ فیصلہ جو ہے وہ کر لیں, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ میٹنگ کے اندر انہوں نے جگہ کا تعین نہیں کیا تھا اور شاید کوئی نہ کوئی عذر جو ہے وہ پیش کر دیں. اصل وجہ کچھ اور ہوگی, لیکن فیس سیونگ کے لیے کوئی نہ کوئی بیان جو ہے وہ جاری ضرور کیا جائے گا. ویورز, یہ ہمارا آج کا 2 ٹوک تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.